अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरत अल-अहज़ाब पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 27 से हमारा सबक है। ये बड़ी अहम तरीन आयात थी। मेरी फेवरेट सूरतों में से एक सूरत है ये भी। चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। व अरसकुम अरसहुम व दियारहुम व अमवालहुम। अल्लाह कहते हैं और हमने तुम्हें यानी वारिस बनाया, यानी अल्लाह ने तुमको उनकी ज़मीन, उनके घरों का, उनके माल का, और जहाँ जो जगह तुम जानते भी नहीं थे उसका अल्लाह ने तुम्हें वारिस बनाया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी ये हम वो जंग के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुफार को शिकस्त दी और फिर वहाँ यानी दूसरे लोगों को लाकर आबाद किया। यानी अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उस पर भरोसा होना चाहिए। फ़तह तो शिकस्त उसके हाथ में है। वो चाहे तो बगैर साजो सामान के फ़तह दे दे, अगर वो चाहे तो बगैर लड़ाई के भी काफरों को मुसलमानों के सामने हथियार डालने पर मजबूर कर दे। आगे ये जो मैं आयात आपके सामने पढ़ने लगी हूँ, ये आपने गौर से सुनी है। ये हमारे लिए आयात हैं, ठीक है। गौर से सुनिए और इसको सुनने के बाद आपने ख़ुद भी इसको पढ़ना है और अपने दूसरे बहनों से, कज़नों से, उनसे भी शेयर करना है। बड़ी ही अहम तरीन आयात है ये। हमारी ज़िंदगी जो है वो, आप यकीन करें आजकल के दौर में औरत जो है वो, आपने देखा है कि तलाक की शरह जो है वो ज़्यादा होती जा रही है औरत की तरफ से। जब वो, मेरा ख़्याल है कि ये आयात समझ कर पढ़ेगी, समझ कर, तो आप यकीन करें कि बहुत से घर जो है ना, बहुत से बच जाएंगे। तो खुद भी गौर से सुनिएगा और अपनी औरतों, कज़ने, बहनें, माएँ, बेटी, किसी को भी, उन्हें भी बताइएगा। ये नबी की बीवियों की बात हो रही है, तो नबी की बीवियों की बातें जो हैं वो हम पर भी लाज़िम है। सुनिए। या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल कह दीजिए, ली अज़वाजिकुम, अपनी बीवियों से। ए नबी, कह दीजिए अपनी बीवियों से कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ेबो ज़ीनत की तलबगार हो तो आओ मैं तुमको कुछ माल देकर अच्छी तरह से रुखसत कर दूं, और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल व दारुल आखिराती फ़इन्नल्लाह, और आखरत की तलबगार हो, यानी अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल और आखरत की तलबगार हो तो फिर अल्लाह ने तुम में से इनके लिए जो नेकी करने वालियां हैं अजरन अजीमा तैयार कर रखा है। या निसा नबी मन मन याति मिन कुन्ना बेफ़ख्शियातिन, ए नबी की बीवियों, तुम में से जो खुली बुराई करेगी तो इसको दुगनी सज़ा दी जाएगी, और ये बात अल्लाह ताला के लिए आसान है। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ए नबी की बीवियों, तुम औरतों में से एक औरत के भी मिसल नहीं, तुम्हारी शान हर औरत से बाला तर है। अगर तुम मुत्तकी रहना चाहती हो तो किसी गैर महरम से नरम लहजे में बात न करना, ताकि वो शख्स जिसके दिल में बीमारी है तुमसे किसी किस्म की गलत तवक्को न कायम कर ले। हाँ, बस दस्तूर के मुताबिक बात करो। वक़रना फ़ी बयूतिकुन्ना वला तबरजन,
اور اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور جس طرح پہلا زمانے جہلیت میں عورت اپنے بناؤ سنگار زیب و زینت کو ظاہر کرتی تھی، تم اس طرح اپنے بناؤ سنگار اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنا۔ کہاں رہنا؟ اپنے گھروں میں، اور زکوٰۃ دیتی رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیم۔ یہ ذرا لمبی آیت تھی، میں نے کہا اس کی ذرا تلاوت کر کے آپ کو سمجھ آ گئی ہونی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات مسلمات مسلمان عورت، مومن مرد مومن عورت، والمومنات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، یعنی مسلمان مرد مسلمان عورت، مومن مرد مومن عورت، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بڑا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کتنی باتیں گنوائی ہیں اللہ نے؟ مسلمان عورتیں، مومن عورتیں، فرما بردار عورتیں، 3 سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والی عورتیں، 5 عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والی عورتیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، 9 اور 10ویں اللہ کا بڑا ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ میں ان آیات کا آپ کو شان نزول سناؤں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ کے دروازے پر جمع ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت ابو بکر کو جب اجازت ملی تو وہ اندر گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کی بیویاں غمگین اور خاموش بیٹھی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ انہوں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول، کاش آپ دیکھتے کہ حارجہ کی بیٹی کو یعنی میری بیوی کو اگر وہ مجھ سے خرچہ مانگتی تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ آپ نے فرمایا یہ سب میرے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچ مانگ رہی ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ کا گلا گھونٹنے لگے۔ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کا گلا گھونٹنے لگے، اور وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیزیں مانگ رہی تھیں جو آپ کے پاس نہیں تھیں۔ وہ کہنے لگیں اللہ کی قسم ہم کبھی اللہ کے رسول سے ایسی چیزیں نہیں مانگیں گی جو آپ کے پاس نہ ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر ان سے 1 مہینہ یا 29 دن تک علیحدگی اختیار کی، علیحدہ رہے۔
یعنی اسی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں موچ آئی اور آپ ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کے پاس یعنی 1 مہینے تک نہ جانے کی قسم کھائی، تو آپ کے پاؤں میں موچ آئی تو آپ نے یعنی آپ ایک علیحدہ بالا خانے میں چلے گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اس طرح اور بھی بہت زیادہ حدیث ہیں جو اسی بارے میں ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں حدیثیں تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور میں بھی اترا، اس کھجور کے تنے کو پکڑا اور اتر رہا تھا کہ کہیں گر نہ پڑوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بے تکلف اتر رہے تھے جیسے زمین پر چل رہے ہوں، آپ نے تنے کو چھوا تک نہیں۔ پھر میں نے عرض کی، اے رسول اللہ، آپ بالا خانے میں 29 دن رہے، آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑی حدیث مشہور تھیں، آپ نے سنی ہوں گی، اس کے بعد میں نے یہ آپ کو سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 29 دن بعد آپ پہلے اما عائشہ صدیقہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا، ہے اللہ کے رسول، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اور ابھی تو 29 دن ہی گزرے ہیں، میں ان کو گنتی رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور وہ مہینہ 29 دن کا ہی تھا۔ تو پھر یعنی اما عائشہ نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک، یعنی اے رسول کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اور اے عائشہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ اس کے جواب میں تم جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کرنا۔ میں خوب جانتی ہوں کہ میرے والدین، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ میں خوب جانتی ہوں میرے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کی کبھی رائے نہیں دیں گے۔ احادیثیں پھر میں یہ موضوع جو ہے وہ اپنے پاس اکٹھے کر رہی ہوں۔ الحمدللہ ہمارا جو قرآن پاک کا سلسلہ ہے وہ میرے خیال 7-8 سپارے رہ گئے ہیں بقایا پڑھنے والے۔ انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو یہ جو موضوع عورتوں کے بارے میں انہیں لازمی ہائی لائٹ کروں گی، اور ان پر جو ہے وہ ایک طویل انہیں موضوع دے کر ان پر بات کریں گے، اور تمام حدیثیں جو ہیں وہ بیان کروں گی۔ یہ میرا آپ کو حدیثیں سنا کر اور یہ آیات سنا کر سمجھانے کا مطلب یہ تھا، جیسے ابھی یہ ان آیات کا شان نزول میں نے آپ سے بیان کیا کہ جیسے عام عورتیں اپنے شوہروں سے خرچہ مانگتی ہیں، تو ویسے وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں تمام بیویاں آپ کے ارد گرد، تو وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں تھیں، پھر آپ کو ایسے یعنی آپ پر وہ باتیں گراں گزری، تو یعنی جیسے میں نے آپ کو یہ بھی شان نزول بھی سنایا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آیات نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس کتاب میں رکھی ہیں، ان سے ہمیں یعنی اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ ہمارے لیے احکام ہے، اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو آیات ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا بات ہے کہ قرآن میں ہمارا ذکر نہیں کیا جا رہا جس طرح مردوں کا ذکر کیا جا رہا؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑی میری فیورٹ ترین آیت ہے یہ والی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم سے کہا، کیا بات ہے کہ قرآن میں ہمارا ذکر نہیں کیا جاتا جس طرح مردوں کا کیا جاتا ہے؟ تو مجھے ایک دن آپ کی کسی چیز نے خوف زدہ نہیں کیا سوائے آپ کی یعنی کہ آپ کے جواب نے، آپ نے ممبر پر کی جو بات وہ میں آپ کو سنا رہی۔ میں آپ کے سر پر کنگھی کر رہی تھی، میں نے اپنے بال لپیٹے، پھر میں نے اپنے گھر کے حجرے میں اپنے گھروں کے حجرے میں ایک حجرے میں گئی، میں نے لکڑی کے پاس میں نے یعنی کیا لفظ لکھا ہوا ہے، لکڑی لکھا ہوا ہے، میں نے لکڑی کے پاس اپنے کان لگا دیے، آپ ممبر پر فرما رہے تھے، اے لوگو اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات سے آخر تک، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے مرد اور عورتوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ 10 صفات ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو گنوائی ہیں۔ عورتیں یعنی مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ اسلام پر عمل کرنا، ایمان لانا، اطاعت کرنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، صدقہ دینا، روزہ رکھنا
اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ ایک عورت جو ہے اگر ان 10 باتوں پر عمل کرتی ہے تو میرا نہیں خیال جیسے آج کل ہمارے زمانے میں یعنی یہ جو آج کل ہو رہا ہے زمانے میں یعنی عورت طلاق کی شرح زیادہ ہو رہی ہے، اگر وہ ان باتوں کو قرآن پاک میں سمجھ کر پڑھتی ہے سمجھ کر پڑھتی ہے یعنی یہ جو آیات ہے ان میں روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کا بھی ذکر ہے، ہر کام میں عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ ہے ان باتوں میں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گی۔ یعنی جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارا ذکر نہیں ہے اس میں، تو پھر یہ آیت جو ہیں وہ پڑھی گئی جب ان کے سامنے، تو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ہم لوگ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ زیب نہیں کہ وہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس بات کے سلسلے میں انہیں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی ہوئے ہیں۔ یعنی مومنین کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہیں ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا۔ یہ آیات ہم پیچھے اس کے بارے میں پڑھے ہیں، آگے ہے وَإِذْ تَقُولُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے رسول جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور اے رسول آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، آپ لوگوں کے یعنی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ ہی حقدار ہے اور آپ اسی سے ڈرے۔ پھر جب زید نے طلاق دے کر ان سے ان کی اپنی حاجت ختم کر دی تو ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا تاکہ مومنین پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے سلسلے میں جبکہ وہ ان کو طلاق دے کر ان سے اپنی حاجت ختم کر دیں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے مقرر کر دیا اور اس کام کو کرنے میں نبی نے کوئی مذائقے کی بات نہیں کی، جو نبی پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے بھی اللہ کا دستور یہی رہا ہے، اور اللہ تو ہر ایک کام کا ایک اندازہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، جو کام ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ میں آپ کو ان آیات کا بھی شان نزول سناتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے نا وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ، یعنی زینب بن خشت اور زید بن حارث کے سلسلے میں نازل ہوئی، یعنی جب حضرت زید بن حارث اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارث کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، یعنی منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے۔ ہم نے پیچھے اسی صورت میں صورت میں شروع میں ہم نے پڑھا کہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آگے یعنی صاف بیان کر دیے کہ منہ بولے جو بیٹے ہیں جو ان کی بیویاں جب وہ ان کو چھوڑ دیں یا طلاق دے دیں تو ان کی بیویوں سے بھی شادی کی جا سکتی ہے جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے۔ ویسے جیسے ہم نے ابھی پیچھے آیات میں پڑھا کہ ان کو آپ والد کا نام نہیں دے سکتے، وہ ان کو آپ یعنی دینی بھائی کے لحاظ سے یا ایسے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ان کے والد کا نام ان کا وہی رہے گا جو ان کا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے ہم پر، یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ پیچھے وہ جو زلزلہ آیا تھا تو اس میں بڑی زیادہ تباہی ہوئی تھی، تو بچوں جو تھے وہ بہت سے لوگوں نے بچے جو ہے وہ لے کر انہیں ان کی پرورش کی، اور ان کے والدین کا نہیں تھا پتہ کہ ان کے باپ کون ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور بڑے غفور الرحیم ہے، وہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہ جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آسانی کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت زید جب انہیں طلاق دینا چاہتے تھے نا تو اللہ کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ لیکن کہ میاں بیوی میں کوئی جدائی بن جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سمجھایا پہلے کہ ایسے نہیں، یعنی ان سے پیار اور محبت کو ان کو سمجھایا، لیکن اللہ جو تھے وہ اللہ کا کام کچھ اور تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول وہ وقت یاد کریں جب آپ اس شخص پر جس پر اللہ نے احسان کیا ہے آپ نے بھی اس پر احسان کیا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، اللہ سے ڈرو، طلاق نہ دو. تو وہ نہیں مانے، تو پھر انہوں نے طلاق دی. تو پھر یعنی یہ آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اللہ کے حکم سے نکاح کیا. آگے ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و ختم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اے ایمان والو، محمد تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. یعنی یہ آیت حضرت زینب کے نکاح کے سلسلے میں گزشتہ آیت کا یعنی اس میں خلاصہ ہے کہ ان کا پہلا نکاح حضرت زید سے ہوا. زید بن حارث ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بڑے پیار اور محبت کرنے والے تھے ان سے، اور منہ بولے بیٹے یعنی حقیقی بیٹے کی مثل سمجھا جانے لگا. تو پھر یہ یاد جو ہیں وہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تصدیق کی ہے آیت نمبر 40 میں کہ ما کان محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. ختم النبیین یعنی محمد نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، لہٰذا اس غلط رسم کو مٹا دیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ضروری تھا کہ اگر ان رسم کے خاتمے کو فی الحال ملتوی کیا جاتا، لیکن کیسے اس کا خاتمہ ہو سکتا تھا؟ جب وہ منہ بولے بیٹے بن جاتے تو یہ تو پھر آگے چلتا. تو اللہ نے کہا نہیں، ختم النبیین، ختم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. نبوت ختم ہو گئی، مبشرات جو ہیں وہ باقی رہ گئے، لیکن نبوت ختم ہو گئی آپ. یعنی ختم نبوت کے مزید جو دلائل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ذریعے نبی ختم کر دیے گئے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اسی کی تسبیح کیا کرو. وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. اور اللہ مومنین پر بڑا مہربان ہے. جس روز اللہ سے ملیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو تحفہ اسلام اور اللہ نے ان کے لیے جو عزت کا اجر تیار کر رکھا ہے وہ مل جائے گا. یعنی جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں، جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا. اور اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو اپنے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اور اے رسول آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر آخرت میں اللہ کی طرف سے بڑا فضل اور کرم ہوگا. آپ کافروں و منافقوں کا کہا نہ مانیں اور ان کی جو یہ تکلیفیں دیتے ہیں درگزر کریں اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں. اور اللہ ہی وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو نبی خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور حق کے ساتھ گواہی دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو تو پھر ان کو اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارا ان پر کوئی اختیار نہیں. ان کو عدت میں بٹھاؤ اور ان سے عدت پوری کراؤ، بلکہ انہیں کیا کرو، کچھ مال دو اور خوش اسلوبی سے انہیں رخصت کر دو. یہ آیت بھی بڑی اہم ترین آیت تھی. ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت سے پڑھا. یہ بھی ایک مسئلہ تھا. یعنی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ نکاح ہو جاتا ہے
تو اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیا تو وہ اس سے پہلے اس کو طلاق دیا ہے تو وہ اسے عدت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کوئی مال دے، خوش اسلوبی کے ساتھ اسے رخصت کر دے۔ یا نبی، اے نبی، پھر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اہم پیغام رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی حلال کر دی ہیں جو بطور مال غنیمت اللہ نے آپ کو دلوائی، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے نفس کو نبی کے لیے یعنی وقف کر دے بشرط یا نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے مومنین پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے سلسلے میں فرض کیا ہے، لیکن آپ اس سے مستثنی ہیں۔ لیکن آپ اس کے لیے مستثنی ہیں، تاکہ آپ پر بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مستثنی ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں سے جن کو چاہیں علیحدہ رکھیں، جن کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا اگر ان میں سے آپ کسی کو اپنے پاس طلب کر لیں تو وہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ نے آپ کو دیا ہے، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ آپ ان کو دیں اس سے وہ سب راضی ہو جائیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ جاننے والا ہے اور بردبار ہے۔ اور اے رسول، ان بیویوں کے علاوہ اب مزید عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ ان کے بدلے دوسری بیویاں لیں، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، مگر ہاں لونڈیاں اب بھی حلال ہیں، اور اللہ ہر چیز کو وکان اللہ علی کل شیء رقیب ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم اس کے بارے میں سورہ نساء میں بڑی وضاحت سے ہم نے پڑھا۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو اگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا تم کو انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ جب تمہیں بلایا جائے تو جایا کرو، اور جب تم کھانا کھا چکو تو وہاں سے نکل جایا کرو، باتوں میں اپنا دل لگا کر نہ بیٹھا کرو۔ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تمہیں کہتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اے ایمان والو، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی پاکیزگی بات ہے، اور تم کو زیب نہیں ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کو تکلیف دو، اور ان کے بعد بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان پر اپنے بالوں سے ان پر اپنے والد سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، نہ بھائیوں سے، نہ بھتیجوں سے، نہ بھانجوں سے، اور نہ اپنی عورتوں سے، اور نہ اپنے غلاموں سے پردہ کرنے میں کوئی گناہ ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آیات ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا میں آپ کو شان نزول مختصراً بتاتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بن حج سے شادی کی تو ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی، تو لوگوں نے دعوت دینے کے لیے بھیجا، آپ نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، تو اسی طرح لوگ یعنی سب نے کھانا کھا لیا، تو آخر میں کچھ لوگ تھے وہ کھانا کھانے آئے، تو وہ بیٹھ کر باتیں، اتنی دیر انہوں نے باتیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تو کافی دیر باہر رہنے کے بعد تو آپ پھر گھر آئے، تو وہ لوگ ابھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مجاز میں ان کے بڑی شرم و حیا تھی، تو وہ دوبارہ پھر یعنی اماں عائشہ کے حجرے کی طرف چلے گئے، تو وہ پھر تھوڑی دو پھر آئے، تو وہ پھر تینوں آدمی جا چکے تھے، یعنی یہ میں نے آپ کو مختصراً سنائی ہے۔
تو پھر آپ اندر آئے اور آپ نے پردہ آگے کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پردہ آگے کیا، آپ یعنی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب جو تھی، آپ کا بھی ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں ابھی باہر اور ایک اندر ہی تھا کہ پردہ لٹکا دیا، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں تھی۔ میں نے آپ کو مختصراً حدیث سنائی، یعنی اس کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کے گھر دعوت پر جائیں اور وہاں دعوت پر جائیں اور کھانا کھائیں اور اسی وقت وہاں سے مثلا وہ جگہ چھوڑ دیں، واپس آ جائیں، اس سے اگلے بندے کو پریشانی نہ ہو۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا، یہ آیت تب نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، زندگی کے آداب ہمیں یہاں سکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق یہیں تک کافی ہے، اس کے بارے میں پھر آگے بات اور کریں گے۔ آیت نمبر 55 تک ہم نے پڑھا، آپ بھی اس کو سمجھ کر پڑھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔